रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ और ये आर्जी है। बाहर से महंगाई इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूँ, मैं मुझे एनआरओ मिल जाए। मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई के हवाले से बदतरीन सूरत हाल है और हुकूमत जो है गफलत की नींद सो रही है। पाकिस्तान तो यूनिक नहीं हो सकता ना कि इनकी प्राइस ना बढ़े। डायरेक्टर जनरल ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। निहत्ते अवाम पर बिजली तो गिर चुकी, अब पेट्रोल बम। और फिर IMF से जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो नए टैक्सों के शिकंजे में अवाम को कसा जा रहा है। हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ इस मुल्क में फाका ज़दा इंसानों को, मस्कीनों को, जिनकी आंखों में हसरतें रह गई हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। मईशत को तो सर्द खाने से निकाल कर अब बाकायदा दफनाने की तैयारी हो रही है और IMF के इजाजतनामे का इंतजार है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी आज हमने देखा कि रेहाम खान एक बार फिर हार गईं, वजीर आजम के दोस्त एक बार फिर जीत गए। PTI के लोग इस सारी सूरत हाल पर परेशान हो ना हो, लेकिन इत्तेहादी अब परेशान नजर आते हैं। बाप में यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। काफ लीग वाले बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि कम से कम महंगाई के लिए कुछ किया जाए, और MKM तो इवन हुकूमती बेंचों से आने वाले बयानात से भी परेशान है। नाजरीन, इन तमाम अमूर पर आज हमारे रूबरू होंगे मुख्तलिफ मेहमान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे MKM पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, नून लीग की रुकने कौमी असेंबली, और उनके साथ होंगे नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी PTI के रहनुमा हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से फिर पेट्रोल बम, ये आपकी इत्तेहादी हुकूमत करना क्या चाह रही है अवाम के साथ? हाँ, आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। हम खुद बहुत परेशान हैं। पहली बात तो ये कि हमारे जो साथी हैं, इत्तेहादी हैं, वो जो भी फैसले करते हैं नेशनल इश्यूज पे अपने दोस्तों को साथ नहीं मिलाते। हमारा ये गिला है। महंगाई की हवाले से ये जो प्रेशर है वो जाहिर है, हम कोलिशन पार्टनर है, हम पे भी बहुत आता है। हमें सियासी नुकसान होता है इसका। हम खुद परेशान हैं। ये जितना महंगाई ऊपर जा रही है, हमारे पास भी अपने लोगों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमने 12 मीटिंग्स में PM साहब के सामने ये चीजें रखी कि मुशावरत कोलिशन पार्टनर, और वो भी हम सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं, हमसे हर इशू पे बैठ के मुशावरत होनी चाहिए, मगर अफसोस के नहीं की जाती। और फिर ऐन मौके पे हमारी नाराजगी या तो सामने आती है, या फिर जब मुश्किल में कोई चीज फंस जाती है तो फिर हमसे कहा जाता है कि इसको सपोर्ट करें। तो फिर हमें बड़े हालात खराब होते हैं। हमारे विद इन पार्टी भी उसमें क्रिटिसिज्म आता है, कराची की आवाम हम पे बातें करती है, तो हमारी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए वफाकी हुकूमत को। अच्छा, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। आप लोग तो खुलकर बोलने वाले हैं और रादर आप बोल भी सकते हैं माशाल्लाह। ये दबे दबे अल्फाज में आप कहते हैं गिला है, आपकी नाराजगी है। MKM वाकई नाराज है PTI हुकूमत से? देखें, इससे ज्यादा मैं समझता हूं खुल के बोला जा सकता नहीं। हम तो हर बात खुल के ही बोलते हैं, और जो हमारे कैबिनेट मेंबर हैं वो कैबिनेट मीटिंग में भी PM साहब के सामने जो सही बात होती है वो रखते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे मीडिया में सामने आती हैं। और माजी में भी ये हुआ है, जितनी मीटिंग्स हुई हैं कराची के इश्यूज हमने खुल के बोला है PM साहब को, और मीडिया में भी जो बात रही है, चाहे वो सेंसस से रिलेटेड हो, कराची की डेवलपमेंट का मामला हो, जो फंड्स
کا معاملہ ہے اس پہ بھی جتنے بھی تحفظات تھے وہ ہم نے کھل کے عوام کے سامنے، ظاہر ہے ہم نے اپنے عوام کو، اپنے ووٹرز کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے۔ وسیم اختر صاحب ذرا رکیے، میں آپ کو ایگزیکٹلی سناتا ہوں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنوائیں جی۔ ایم کیو ایم پاکستان تو آپ کی اتحادی ہے، وہ ہیں ابھی سینٹ میں بھی ہیں، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں، تو وہ ووٹ پیٹرن کراچی میں تو وہی موجود ہے نا؟ کراچی کی اب پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم تو نہیں ہے، ایم کیو ایم تو تھی، اب تو پی ٹی آئی ہے، اور اگلا انشاءاللہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ کراچی کی واحد پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہوگی وہ پی ٹی آئی ہوگی۔ جی وسیم اختر صاحب آپ نے بات سن لی، پی ٹی آئی کی ریڈنگ یہ ہے کہ ایم کیو ایم تھی، پی ٹی آئی ہے، یہ ایگزیکٹلی میں نے آپ کو سنوایا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے بھی وہ آپ ہی کے پروگرام میں سنا تھا، فواد صاحب ہمارے اچھے دوست بھی ہیں جی جی، مگر کچھ اپنے محسنوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، سیاست اپنی جگہ۔ آج کی اگر کولیشن پارٹنر جو آج کی ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ ہی ایک واحد جماعت ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیے ہوئے ہے، اسی سپورٹ کی وجہ سے آج پی ایم صاحب پاکستان کے پی ایم ہیں اور فواد صاحب جو ہیں وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ شوکت صاحب اصل میں رہا کیا ہے کہ ماضی میں بھی ایم کیو ایم نے 3 دفعہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، 3 دفعہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا، اور ہمارے ووٹوں سے ہی یہ بہت دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو 7 سیٹیں ہیں وہ اسی ایم کیو ایم کی ہیں جو پی ٹی آئی کے اقتدار میں ہے۔ نہیں، جن کو آپ نے 3 بار جن کو 3 بار سپورٹ کیا، 3 بار چھوڑا، اس وقت تو آپ کی سیٹیں 25 24 26 رہی تھی نا، ابھی تو 7 سیٹیں ہیں آپ کی جن کے ساتھ ہیں آپ، باقی انہوں نے لے لی۔ یہ 7 25 کے ہی برابر ہیں، یہ 7 سیٹیں ہیں تو حکومت ہے۔ جن حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات اگر کسی اور جماعت پہ آتے تو اس کا وجود نہیں ہوتا آج۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کا، حیدرآباد کا، سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹ آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے۔ آج بھی اگر فیئر الیکشن کرا دیے جائیں تو وہ جو ماضی کے الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ اب سامنے نہیں آئیں گے۔ تو میری ریکویسٹ فواد بھائی سے یہ ہوگی کہ محسنوں کا خیال رکھا کریں، اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اس کا اثر غلط پڑتا ہے، ہمارے ووٹرز بھی سنتے ہیں یہ، اور ہم پہ ایک پریشر بھی آتا ہے۔ اور اگر اسی قسم کے عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اسی قسم کے ایک سٹیٹمنٹس آتے رہے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے اس کولیشن کو خیر بات کہنے کے لیے، ہم پھر چھوڑ دیں گے حکومت اگر یہی آپ کے وزراء کے سٹیٹمنٹس رہے یا ان کے خیالات اسی قسم کے رہے کہ ایم کیو ایم تھی، تو یہ اب برداشت پھر مشکل ہو جائے گی۔ یعنی یہ معاملہ کوئی واقعی پارٹی میں ڈسکس ہوا ہے جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ حالات رہے تو ہم اتحاد چھوڑ دیں گے، کوalition چھوڑ دیں گے، یہ پارٹی میں ڈسکس ہوا ہے کہ ہاں چھوڑ دیں، اب بہت ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں؟ بہت ہوتا ہے، رابطہ کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں میٹنگز کے اندر کہ یہ زیادتی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایم کیو ایم کے ساتھ، نہ تو ہمیں مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر آن دا ٹاپ اس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ہمارے رابطہ کمیٹی، ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز اس پہ میٹنگز کے اندر پوائنٹ ریز کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو اسپیسیفائی کرنے کی اور سیٹسفائی کرنے کی، مگر کب تک؟ تو اب فواد بھائی نے جو یہ بات کہہ دی ہے کہ تھی، تو پھر اس پہ بھی ہماری رابطہ کمیٹی کے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ واقعی تحفظات ظاہر کیے ہیں رابطہ کمیٹی نے؟ کیا کہتی ہے رابطہ کمیٹی آپ کی؟ کہ ہم کیوں ہیں شامل حکومت میں، ہمیں مل کیا رہا ہے، نہ تو نوکریاں دی جا رہی ہیں، نہ جو کراچی کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو رہے ہیں، ہم کس لیے ہیں؟ اور پھر جس قسم کے فیصلے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بیگیج جو ہے وہ ہم پہ بھی آتا ہے۔
उसके जवाब एज ए कोलिशन पार्टनर, एज ए सियासी पॉलिटिकल पार्टी हमें भी देने पड़ते हैं लोगों को। कराची के जो ट्रेडर्स हैं वो हमें कहते हैं कि आप मिल तो कुछ नहीं रहा, ना सिंध गवर्नमेंट से मिल रहा है कुछ, ना फेडरल गवर्नमेंट से मिल रहा है कुछ, तो किस वजह से आप हुकूमत में शामिल हैं? तो हम जाहिर है मुश्किल में पड़ते हैं इस बात पे। सियासी सब्र का एक पैमाना होता है, वो लबरेज भी हो जाता है और कोalition टूटती भी रहती हैं। अगर ये सूरत हाल है और दबाव जैसे आप फरमा रहे हैं बार बार के वर्कर्स की तरफ से, राब्ता कमेटी की तरफ से, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, मैंने अपना ऑप्शन आपको बता दिया कि अगर इस किस्म के फवाद भाई से मैंने कहा हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, इसी किस्म के अगर स्टेटमेंट्स आते रहे तो फिर एक वक्त आएगा कि हम मजबूर होंगे कोलिशन को खैरबाद कहने के लिए। मेरा ऑप्शन से मुराद फिर आप किसी और जमात से राब्ता करेंगे और लोगों के साथ बैठेंगे, अपोजिशन ज्वाइन करेंगे, वो सूरत हाल मैं तो जानना चाह रहा हूं। वो फिर उसके बाद की बात है, वो फिर जो होगा वो आपके बगैर तो हो नहीं सकता, आपको तो बिल्कुल इन्वॉल्व करेंगे उसमें। मगर मैं तो उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है ये, मगर पीटीआई के मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो अपने मोहसिनों का ख्याल करें, इस किस्म के स्टेटमेंट से दरेख करें। देखे ना, महज एक स्टेटमेंट की बात नहीं है, वो फवाद चौधरी साहब का कॉन्टेक्स्ट था कि 1964-65 के बाद वहां एथनिक पॉलिटिक्स हुई है और अब मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं वो आ रही हैं सामने और पीटीआई ने ज्यादा सीटें वहां पर जीती। लेकिन महज एक स्टेटमेंट का मामला नहीं है, बहुत सारे इश्यूज पे आपकी पार्टी कहती है हमें, आप भी अभी फरमा रहे थे, मशावरत नहीं की जाती, एतमाद में नहीं लिया जाता। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से तो बार बार अभी भी अमीनुल हक भाई कल बात कर रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, पीटीआई का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल ऐसा है। हमने जो शिबली साहब ने मेहरबानी की थी, आके एक्सप्लेन किया था, हमने जो भी सवालात उनके सामने रखे और हम इंतजार कर रहे हैं कि उन सवालात के हवाले से हमें सेटिस्फाई भी करेंगे। हमें तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं उस मशीन पे, टेम्परिंग का मामला है, टेम्परिंग हो सकती है उस मशीन की, तो उसका जवाब हमें मिला नहीं है। तो और फिर जो 18% जो वोट्स हैं जो नादरा के रिकॉर्ड में नहीं है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक मुशावरत नहीं होगी, बैठेंगे नहीं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात हैं उनके सही सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलेंगे, तो हम भी फैसले में शामिल नहीं हो सकते। टेम्परिंग से क्या मुराद आपकी? देखें, टेम्परिंग का लुग़वती जो माने हैं वो सबके सामने हैं कि छेड़छाड़ करना उस मशीन के अंदर, अपने मर्जी के रिजल्ट हासिल करना। तो ये एमकेएम पाकिस्तान सीरियसली समझती है कि इन मशीनों में छेड़छाड़ की गुंजाइश है, अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाने की गुंजाइश है? बिल्कुल समझती है एमक्यूएम कि इसमें गुंजाइश है, और जो डेटा नादरा के पास नहीं है कंप्लीट वोटर लिस्ट का, उसमें भी गुंजाइश है कि धांधली की जा सकती है, प्री पोल एंड पोस्ट पोल रिगिंग हो सकती है। तो फिर मतलब इतना स्ट्रांग परसेप्शन आपका है, पीटीआई जवाब नहीं देती, तो इसका मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी क्या समझूं? मैं इंतजार कर रहा हूं। शिबली साहब ने बहुत ही तहम्मुल से हमारे सवालात सुने, और उसके बाद उन्होंने जाके कैबिनेट या पीएम साहब से जाहिर है बात की होगी। अमीनुल हक मौजूद हैं कैबिनेट में, मेरे ख्याल में वो अमीनुल हक साहब से बात करके उनके जवाब तो जरूर देंगे, और मजीद भी उनके साथ बैठा जा सकता है इस पे। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हमारे साथ बात कर रहे थे। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, रुकने कौमी असेंबली नून लीग, और उनके साथ होंगे नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब असेंबली में, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा, इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, वो तो तकरीबन उन्होंने बम शेल गिरा दिया कि एमकेएम किन लाइन्स पे अब सोच रही है, उनके साथ मुशावरत नहीं की जा रही, उनके लोगों का उन पर प्रेशर है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, नून लीग की रुकने कौमी असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब में, पीटीआई के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। कुरैशी साहब, आज रेहाम खान एक बार फिर हार गई, वजीर आजम साहब के दोस्त आज फिर जीत गए, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़े ट्वीट भेजे जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेहाम खान साहब का एक जाती जो मामला रहा और उस मामले के इख्तिताम के बाद जो रूप उन्होंने धारा, वो किसी के लिए भी यकीन करने के काबिल नहीं था। उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन और डेली की बुनियाद पर टाइम टू टाइम हर इशू पर गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उनके रुफका को जिस तरह से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, मैं कैरेक्टर असैसिनेशन इसलिए कहूंगा कि उन्होंने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जो बाज जगहों पर खवातीन से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये जो फैसला आया और फिर जिस तरह से उन्होंने एक खुद ऑडियो वीडियो और ऑडियो पैगाम के जरिए माजरत की और कोर्ट्स की नीड्स को पूरा किया, मैं समझता हूं ये वो दौर है जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में भी इंसाफ का ऐसा निजाम कायम हो जाए कि जहां कोई शख्स अगर किसी कुरैशी साहब फैसला उनके खिलाफ आया, उनकी ये ग्रेटनेस है रेहाम खान की कि उन्होंने वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने मादरत भी कर ली। हमारे मुल्क में भी बड़े इल्जामात लगे, वो साबित नहीं हुए, जमानतें हुई, लोग बरी हो गए, तकरीरों में, जलसों में इल्जामात लगते थे। यहां भी कोई मादरत हो जाती, अगर इंसाफ का निजाम उस तरह का तो नहीं है, लेकिन फिर अखलाकी जुर्रत भी तो रेहाम खान वाली नहीं है ना किसी में। साहब, रेहाम खान ने कोई अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, अखलाकी और मैं बड़ी बहादुरी के साथ बेहूदगी के जो रिकॉर्ड इस खातून ने कायम किया पिछले 3 साल में, कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ था, इनको उस डिसीजन में लिखा हुआ है कि आप खुद माजरत करेंगी अपने पैगाम के जरिए, ताकि जिस शख्स को आपने निशाना बनाया और जिस शख्स पर इल्जाम लगाए उनकी दाद रसी हो सके। मैं जाती तौर पर समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ जो बाकायदा कैंपेन शुरू की गई, उसको 2, 3, 4 पॉलिटिकल फैमिलीज की बड़ी भरपूर माली सपोर्ट भी थी, सपोर्ट भी थी और उनको लॉजिस्टिक तमाम सपोर्ट फराहम की गई। ये एक ऐसा अलमनाक पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बाब रहेगा जो इस दौर में हमने देखा। यही अर्ली 80s में, 90s में जब बेनजीर भुट्टो पॉलिटिक्स कर रही थी, तो ये आज वाली रिजीम जो आज अपोजिशन में है, इन्होंने बैन ही इसी तरह बेनजीर भुट्टो को नेशनल असेंबली से लेकर और उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर से इश्तहारात फेंकने तक हर वो हरबा इस्तेमाल किया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बांझ कर दिया जाए। और 10, 20, 30 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद खैर आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी टीम ने वो मौका फराहम कर दिया पीएमएलएन को। मैं समझता हूं आज जुल्फी बुखारी साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हमारे तमाम वर्कर्स के लिए इसलिए ये बाइस इत्मीनान है क्योंकि ये लोग चले आपके लिए बाइस इत्मीनान है, इधर रुकिएगा, आपके लिए बाइस इत्मीनान है, इधर रुकिएगा। कुरैशी साहब, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी वहां पर कोई तहकीकात की थी, उसमें मियां शहबाज शरीफ जो है वो क्लियर हो गए थे। उस वक्त तो ये खुशियां नहीं मनाई गई, उस वक्त तो इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जो बेनजीर साहिबा, मैं पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं, ये इल्जाम हमारे पे लगाया जाता है, मैं बड़ी सेंसिटिव बात है किसी भी खातून के अगर बात की जाए। बात ये कि बेनजीर साहिबा की जो तस्वीर का मामला था, वो शख्स जो है वो जो होते हैं मोर लॉयल देन द किंग, उस तरह का कोई शख्स था और उसको फौरी तौर पे मियां नवाज शरीफ ने उसका नोटिस देके उस शख्स को पार्टी से निकाल दिया था और आइंदा कभी पार्टी में रखना भी गवारा नहीं किया था। तो वो कोई पार्टी की तरफ से नहीं हुई, अलबत्ता इनकी तरफ से जो जबान इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो मरूम साहिबा के लिए हो, किसी के लिए हो, वो बड़ी काबिल जो है मजम्मत होती है।
اب آپ آ جائیں یہ جو معاملہ اس وقت کورٹس کا ہے اور کیسز کا ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو تو یہ صادق اور امین کہتے رہتے ہیں. ان کو تو انگلینڈ کی کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ ایسیڈ ریکوری یونٹ ان کا نیب جو ہے وہ انہوں نے تمام دستاویز لنڈن پہنچائے کہ جی آپ ان کو پکڑیں، یہ منی لانڈرنگ ہے. ان کے اکاؤنٹ فریز کروا دیے. مگر کیا ہوا کہ پورے سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے کوئی 20 سال پہ جتنی بھی ٹرانزیکشن تھی، 20 کے سے بھی زیادہ شاید، وہ ساری ٹرانزیکشن کو ایویلویٹ کر کے کہا کہ جی اس میں کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کرائم، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور باعزت جو ہے وہ انہوں نے ان کو ان کے سارے انفریز کیے اکاؤنٹ، اور انہوں نے کہا جی اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر بات آپ نے صحیح کی ہے کہ یہاں پہ بھی مسلسل جو ہائی کورٹ کا فل بینچ ہے وہ کہہ چکا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. کسی ٹرانزیکشن، کسی چیز میں کوئی کرپشن نہیں ہے. میاں نواز شریف کے بارے میں بھی یہی کہا جا چکا ہے کورٹ کے حوالے سے کہ کوئی کرپشن نہیں پائی جاتی، کوئی کرپشن کا نیکسس نہیں بن رہا کسی بھی ٹرانزیکشن سے. مگر یہ جو نائب نیازی گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے اندر، وہ بس پولیٹیکل وکٹمائزیشن جتنی کرنی ہے کرتے جائیں لوگوں، کیونکہ اس ملک کے اندر لوگ، ان کو پتہ ہے ان کی مس گورننس، ان کی کرپشن، چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، چاہے وہ ادویات ہو، چاہے وہ LNG ہو، چاہے وہ پیٹرول پاکستان سے غائب ہو جائے، یہ ان کی جو کرپشن ہے کا ایک پورا انہوں نے مافیا اپنی کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے آج غریب آدمی مر گیا. لیکن سنیں نا شیزہ فاطمہ صاحبہ، ریحام خان نے جو باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا ہے، انہوں نے معذرت کی ہے. جی پلیز. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے پاس سوائے جو ہے یہ گندی سیاست، نفرت کی سیاست، الزامات کی سیاست کرنے کے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا. کیونکہ غریب تو انہوں نے مار دیا ہے، گورننس ان کے پاس ہے نہیں، کچھ دکھانے کو ہے نہیں. تو ان سے جو آپ ظرف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، وہ عمران خان جیسے شخص سے آپ ظرف نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. وہ تو ایسا شخص ہے جس نے کلثوم بیوی کا افسوس نہیں کیا. وہ ایسا شخص ہے جس کو کوئی زندگی، موت، کسی کی خوشی غمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایروگینس، اس کی انا اس قدر ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہو اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن عمران خان صاحب نے تو منع کیا ہوا ہے پارٹی کو کہ ریحام خان جتنی بھی باتیں کریں وہ کبھی انہوں نے انکریج نہیں کیا، بلکہ بڑے عرصے کے بعد یہ اس طرح کورٹ کیس آیا. ورنہ ریحام خان نے بک لکھی، کوئی ایسا عمران خان کی طرف سے ریاکشن نہیں آیا تھا. دیکھیں ان باتوں پہ اگر آپ اپنی جو بھی اب ان کی ذاتی زندگی میں میں بالکل نہ کبھی کیا نہ کروں گی، یہ جتنا ریاکٹ کریں گے، اگر ان کے پارٹی والے ریاکٹ کرتے تو وہ بات اور اچھلتی. بات ان کی اپنی عزت کی تھی، وہ انہوں نے ریحام خان کی عزت میں نہیں کیا. اپنی ان کی جو ہے ایشوز ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، آخر وہ ان کی اہلیہ رہ چکی ہیں. جو راز ان کے پاس ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس تو نہیں ہو سکتے. اور ان کی بات جو وہ کرتی ہیں اس میں وزن ہوتا ہے. تو اس پہ اگر ان کے لوگ جس طرح یہ ہماری ٹرولنگ کرتے ہیں وہ شروع کر دیں تو وہ تو اور باتیں باہر آئیں گی. تو وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ ریحام خان کی عزت رکھنے کے لیے ان کو کسی چیز کا، اپنی سیلف انا کے علاوہ کسی چیز کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ آپ بھول جائیں. اچھا چلیں ادھر رکیے گا پلیز، ادھر رکیے گا. قریشی صاحب آپ ووٹ لے کے آئے، ابھی بھی آپ کسی فنکشن میں جا رہے تھے، ہم نے آپ کا وقت لیا. لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے رہے، کبھی ان پہ بجلی گر گئی، پھر پیٹرول بم ان پہ گر رہا ہوتا ہے، پھر ٹیکسوں کے شکنجے میں آ رہے ہیں. آپ کیسے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ آپ نے تو مہنگائی کے ذریعے جوس نکال لیا لوگوں کا. بادشاہ صاحب پہلے تو میں آپ کی خدمت میں دستہ یہ عرض کروں گا کہ آپ برطانیہ میں جو شہباز شریف والا کیس تھا اس کے ساتھ اگر موازنہ کریں گے زلفی بخاری والے کیس کی تو یہ مناسب نہیں ہے. بنیادی طور پر وہاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا. ان کے بیٹے کی جب ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، دیکھیں پاکستان میں اسٹیٹ بینک میں ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے. آپ کے یا میرے اکاؤنٹ میں جب ایک بڑی ہیوی رقم ٹرانسفر ہوگی تو وہ یہ باتیں ہو چکی، اس پہ بہت سارے پروگرام ہوئے تھے. میں یہ شیزہ فاطمہ صاحبہ نے بڑی باتیں کی کہ جی ریحام خان ان کی بیگم رہ چکی ہے، ان کے پاس بڑے راز ہیں. تو ان کو جمائمہ کی گفتگو نہیں سمجھ آتی جن کے خلاف یہ کیسز کرتے رہے، جو ایک برٹش نیشنل تھی اور کچھ عرصہ
وہ خاتون قریش صاحب معذرت کے ساتھ قریش صاحب، جب آپ باتیں کریں گے نا جمائمہ خان کے بارے میں، ریحام خان کے بارے میں، الٹیمیٹلی وہ خان صاحب کی ذاتی زندگی میں نہیں کیا کرتا، آنیسٹلی میں کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کیا کرتا، تو آپ پلیز مہربانی کریں، آپ جمائمہ خان کو بھی نہ لے آئیں، ریحام خان کو مہربانی کریں، مہربانی کریں، ہمارے پہ بھی ہم اس لیول پہ گر ہی نہیں سکتے جو باتیں۔ ندیم قریش صاحب پلیز مہربانی کریں، آپ جمائمہ ان کی اہلیہ رہ چکی ہیں، اب میں سچی بات کروں، میں جمائمہ خان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہ رہا کہ ان کے بارے میں آپ کوئی بات کریں، شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ بات کریں یا میں کوئی بات کروں، آپ ذرا مہنگائی پہ، بجلی ابھی گری ہے نا آج ہی، ادھر کیوں نہیں بات کرتے آپ لوگ؟ میں کروں گا جی، میں مناسب طرز عمل سمجھتا ہوں آپ کے رویے کو، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، ہمیں اخلاقیات کا یہی درس ہمارے دین نے دیا، کاش میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں جمائمہ کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں ریحام خان کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، مطلب میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی کسی کی ذاتی زندگی پہ ہم بات کریں، لیکن وہ لوگ جو خواتین کو فنڈ کر کے، ان کو استعمال کر کے پورا ایک پلان کریکٹر کا کریں، اور ریحام صاحبہ ہوں اور وہ پورا دن سوشل میڈیا کا وہ محاذ سنبھالے رکھیں اور ٹویٹ پہ ٹویٹ کریں، نہ ان کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی تعلق رہا، نہ وہ پاکستان میں، تو چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ جہاں تک بات کی آپ نے مہنگائی کی، دیکھیں پاکستان صاحب، آپ اور ہم مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں تو خود مڈل کلاس کا بندہ ہوں، مڈل کلاس سے ووٹ لے کر آیا ہوں، آج بھی میرا وہی بدوباش ہے، اور میں خود اس مہنگائی کا وکٹم ہوں۔ یہ بہت مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، بطور سیاست کے یا بزنس کے ایک طالب علم کے، میرا تھوڑا سا بزنس بھی ہے، تو میں جب ہم سارے صورتحال کو دیکھتے ہیں جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے، یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہاں چونکہ عام آدمی کی زندگی پہلے سے 30 40 50 سال سے یہاں لوگوں کو طبقاتی نظام میں تقسیم کیا گیا تھا، لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، اس مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ادھر رکیے گا پلیز، ادھر رکیے گا، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، وزیر اعظم بھی آج یہی کہہ رہے تھے، یہ تو فیکٹ ہے نا، مہنگائی، تیل مہنگا ہوا، ڈبل ہو گیا، مہنگائی اسی لیے ہے کیا؟ دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں، مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ پوری دنیا میں ضرور مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں ساؤتھ ایشیا کی ہائیسٹ مہنگائی ہے۔ آپ انڈیا دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ بھوٹان دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، پاکستان میں تقریباً دگنی مہنگائی ہے اس وقت۔ ایوریج جو ساؤتھ ایشیا کی مہنگائی ہے وہ 5 سے 6% ہے، پاکستان میں 11 سے 12% مہنگائی ہے۔ تو یہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہ سنائیں، اور لوگوں کی جو مختلف اس وقت جو جس کو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی ریشنلٹی کو بھی نہ چیلنج کریں۔ دیکھیے بالکل تیل مہنگا ہوا دنیا میں، انٹرنیشنل آئل پرائسز مہنگی ہوئی، لیکن آئل پرائسز $0 برنٹ بھی گیا تھا، تب انہوں نے کیوں نہیں ہیج کیا؟ $4 MMBTU جو ہے وہ LNG گئی تھی، تب انہوں نے کیوں نہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر کے ہیج کیے؟ آج $26 پہ ان کو ایک بڈ نہیں ملی، تو یہ جو ابھی سردیوں میں گیس کا بحران آئے گا، لوگوں کے چولہے یہ جلائیں گے جا کے؟ یہ انڈسٹری یہ واقعی بڑے بڑے سوالات ہیں۔ یہ شیزہ فاطمہ خواجہ صاحب اور سن لیں، دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ڈالر کو 175 پہ لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے آئل عالمی منڈی میں مہنگا ہے، لیکن آئل ہم ڈالر پہ خریدتے ہیں، اگر یہ کرنسی اپنی ڈپریشیٹ ہونے سے ذرا کنٹرول کر لیتے تو آج آپ کو پیٹرول اتنا مہنگا نہ پڑتا۔ ابھی تو آپ نے آج بجلی دیکھی ہے نا، $1.70 یہ آپ رات تک دیکھیے، اگر آپ کو 12 بجے یہ پوائنٹ ٹیکن۔ بہت شکریہ شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، نون لیگ کی رکن قومی اسمبلی، اور ندیم قریشی صاحب پارلیمانی سیکرٹری پنجاب اسمبلی میں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سید نیر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری صاحب۔ عوامی آدمی ہیں، عوام کی پلس کو سمجھتے ہیں، منتخب بھی MNA رہے ہیں، اس کے بعد سینیٹر بھی بنے ہیں، چیئرمین بھی بنے ہیں، متعدد بار ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم، یہ فرمائیے کہ بجلی تو گر چکی نہتے عوام پر، اب پیٹرول بم، یہ لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں موجودہ حکمرانوں سے، تبدیلی سرکار سے، ان کے رفقا سے، جو آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہماری اکانومی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ہماری معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔
یہ ان کے لیے ٹھیک ہوگی ہے جو سرکاری خرچ پہ پلتے ہیں. یہ کیبنٹ کے وزراء، یہ سارے ایڈوائزرز اور یہ ایون بیوروکریسی بھی، یہ سارے سرکاری خرچ پہ پلتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے جو اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے. تو یہ اپنی جیب سے تو خرچ کرنے والے حکمران نہیں ہے، نہ ان کی کابینہ ہے، نہ ان کے اور سپورٹرز ہیں. تو اس لیے ان کی صحت تو نہیں برداشت. یہ کہتا ہے گھبرانا نہیں. گھبرانا تو عوام نے ہے، جن پچھلے 3 سالوں میں جو صورتحال معیشت کی انہوں نے کر دی، اور ہر 15 دن بعد ایک نیا بم یہ گراتے ہیں. اور تھوڑا سا ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہے. تو پراچا صاحب، وزیر اعظم صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اور اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. نہیں، یہ میری آج سن لیں نا آپ. تو اس وقت پیٹرول $140 کا بیرل تھا جب ہم اقتدار میں آئے تھے، لیکن اس وقت پیٹرول اس قیمت پہ نہیں تھا. اس وقت ڈالر کی یہ صورتحال نہیں تھی. انہوں نے کوشش کی کہ ڈالر کے مقابلے میں پیسے کو ڈی ویلیو کر کے روپے کو ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی، اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. وہ کہا کیا ٹریڈ ڈیفیسٹ؟ آج تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ چکا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مانگے تانگے کے پیسے لا کے کلیم کرتے ہیں فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ گئے ہیں. اور ابھی وہ شوکت ترین جو نمائندہ ان کا بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ابھی گیا ہے، وہ ابھی وہ IMF سے ابھی واپس نہیں پہنچا، تو وہاں سے ایک بجلی گرائی اس نے اور یہ قیمت بڑھا دی گئی. اور پرسوں آج یہ میٹنگ کرے گی تو پھر اوگرا کے حوالے سے بھی جو سنا ہے کہ $10 مہنگا کرنا چاہتے ہیں پیٹرول پر گیلن. ابھی اس کی سمری انہوں نے بنائی ہے. تو عوام تو پس چکے ہیں، اور عوام میں تو جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. اور دیکھیں ان کی بددعائیں عوام کی بددعائیں ہیں، عوام دعائیں بھی دیتے ہیں، بددعائیں بھی دیتے ہیں. لیکن پھر جتنی سچویشن آپ نے بتائی، جو نقشہ آپ نے کھینچا، پھر اس حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت کو 2 چیزیں پوچھنے والی ہوتی ہیں. ابھی ہم سمجھتے ہیں ایک عوام پوچھنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان کے سہولت کار تھے. سہولت کاروں کو سمجھ آنی چاہیے. کوئی کردار ہوتا ہے نا بخاری صاحب جی، اپوزیشن کا بھی تو کوئی کردار ہوتا ہے. اپوزیشن والے بھی منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. اگر اپوزیشن عوامی مطالبات کو سامنے رکھ کے، عوام کی پلس کو سامنے رکھ کے نہیں چلے گی تو اپوزیشن بھی وینش ہو جائے گی. پھر لوگ اپوزیشن پہ بھی اعتماد نہیں کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وقت ہے کہ اپوزیشن کو فل فورس کے ساتھ سٹرائک کرنا چاہیے، عوامی ایشو پہ سٹرائک کرنا چاہیے. اور یہ جو سہولت کار ہے ان پہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ اب یہ عوام کی بس ہو چکی ہے. مہنگائی کی انتہا ہو چکی ہے، بے روزگاری کی انتہا ہو چکی ہے، لا قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے. اور پھر جس قسم کی یہ قانون سازی کرتے ہیں کہ اپنوں کو بچاؤ اور پرایوں کو رگڑا دو، یہی کچھ کیا نا نیب آرڈیننس کو امینڈ کر کے، اور جو کنفیوژن کا شکار ہے. میں نے اتنی نااہل لیگل ٹیم کسی حکومت کی نہیں دیکھی. جب یہ ایشو آیا چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے لیجسلیشن کا، تو 6 مرتبہ تو ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑی، اور سپریم کورٹ ہر دفعہ ان کے اٹارنی جنرل کے کان کھینچ کے بھیجا تھا. اگر آپ اس معاملے پہ آ گئے تو عمران خان تو کچھ بڑے بڑے فیصلے خود ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ ادھر لوگ رو رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگ تو NRO مانگتے ہیں، اور پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ نہیں میں خود بڑے بڑے فیصلے کروں گا. یہ کیا معاملہ ہے پھر بخاری صاحب؟ پراچا صاحب، ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ انے دے پیر تیرے بٹیرا آیا تو اپنے آپ شکاری سمجھنے لگ پیا. انہاں موجودہ حکمرانوں کی صورت حال ہے یہ، اس سے آگے ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. اور یہ دعوے جو کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور جس طرح کی ان کو انہوں نے گفتگو ان کے بندے آ کے ٹیلی ویژن پہ کرتے رہے، جس سے پاکستان کی جگہنسائی ہوتی ہے کہ حکمران کیا کرتے ہیں اور یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. جو ہماری ڈیفنس فورسز ہے، ہم تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی ڈیفنس فورسز. ہم ارد گرد
میں جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسٹرن بارڈر دیکھ لو، ویسٹرن بارڈر دیکھ لو، جو حالات ہیں، تو ہمیں تو ان کو مزید طاقتور کرنا چاہیے، ان کو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، کہ جب تک ہمارا ڈیفنس سٹرونگ نہیں ہوگا ہم اس ریجن میں ہمارا ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس بات کو جو آپ فرما رہے ہیں یہ پورے پاکستان کی آواز ہے، لیکن پھر آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ صورتحال کیوں پیدا کی گئی؟ کیوں اس معاملے کو اس حد تک الجھا دیا گیا، جو کہ معاملہ یعنی ایک پہلے بھی ہوتا رہا ہے ایسا، کبھی ایسی الجھن پیدا نہیں ہوئی، کبھی ایسی طبالت نہیں دی گئی ایسے ایشوز کو؟ میں نے شوکت پراچا صاحب سے عرض کر دیا نا کہ یہ نااہل اور نالائق لوگ ہیں، حادثے سے یہ ادھر پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے وہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مثال ہوئی، اپنے آپ کو شکاری سمجھتے ہیں، یہ شکاری ہے نہیں ہے، ان کو وہ طور طریقے آتے نہیں ہیں، اور یہ اب من بڑے بیٹھے ہیں کہ جی ہم عقل کل بھی ہیں اور مالک کل بھی ہیں۔ عقل کل تو یہ ہے نہیں ہے، مالک کل اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک کل نہیں ہے۔ بخاری صاحب، اس تقرری کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارا پریروگیٹو ہے، اگر اس کو فرض کیا مان لیا جائے، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پارلیمان کو منظور کرنی چاہیے، قومی اسمبلی اور سینٹ کو منظور کرنا چاہیے، اپوزیشن کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ ابھی تو مشترکہ اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا نیب آرڈیننس یا نیب قوانین پورے ملک کو افیکٹ کرتے ہیں، اس میں اپوزیشن کا انپٹ نہیں ہے، وہ آرڈیننس آ گیا قوانین میں تبدیلی کا۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں ادھر تو یونیلیٹرلزم ہے، ادھر تو ون سائیڈڈ کام چل رہا ہے نا سارا۔ پراچا صاحب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے وزراء اور پرائم منسٹر گفتگو کر رہا ہے، اس کو کوئی بلیو کرنے کو تیار ہے؟ قطعاً کوئی بلیو نہیں کرتا ہے ان کے موقف کو، اور ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ یہ خالی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، عوام ان سے بالکل مطمئن نہیں ہے، غیر مطمئن ہے، بلکہ عوام بالبلا اٹھے ہیں۔ اور تقرری کہتے ہیں ہمارا اختیار ہے، کس کی تقرری ان کا اختیار ہے؟ اختیار صرف قانون دیتا ہے، جس کو قانون اختیار دے وہی تقرر کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو نیب آرڈیننس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، یہ سملر امینڈمنٹ انہوں نے اپنے بیوروکریسی کو اور بزنس کمیونٹی کو بچانے کی کوشش کی تھی جب 2019 میں بات ایک آرڈیننس لے کے آئے تھے جو لیپس کر گیا تھا۔ اور پریزیڈنٹ زرداری نے شروع میں کہا تھا کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ آج انہوں نے وہی سیکشن 4 جو انہوں نے 2019 میں اس کو امینڈمنٹ کی تھی بذریعہ آرڈیننس، اور پھر وہ آرڈیننس لیپس کر گیا، وہ کنٹینیو نہیں کر سکا، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن سکا، اسی کو انہوں نے انسرٹ کیا۔ اس پہ بھی ان کی لیگل ٹیم کنفیوژن کا شکار ہے۔ نیب وضاحت مانگ رہا ہے منسٹری آف لا سے کہ یہ کب سے نافذ عمل ہوگا۔ ایگزیکٹلی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عجیب صورتحال ہے کہ 25 جولائی 2018 سے بعد میں جو کابینہ نے فیصلے کیے، کمیٹیوں نے فیصلے کیے، they were in good faith، اور 25 جولائی 2018 سے پہلے وہ کرپشن کی بنیاد پر کیے گئے۔ لیگل پرسپیکٹو میں آپ چونکہ قانون دان ہیں، اس میں قانونی حیثیت یہی بنتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، میں کہتا ہوں ان کی لیگل ٹیم کہ اللہ معافی کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو لیجسلیشن یہ لے کے آئے ہیں۔ پہلی بنیادی بات پراچا صاحب میں عرض کر دوں آپ کو کہ یہ جو آرڈیننس کی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ کن حالات میں آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے، اور وہ بیسک بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی اس قسم کا ابرپٹلی ایشو کراپ اپ ہو جائے اور پارلیمان جو ہے سیشن میں نہ ہو اور امیجیٹ قانون سازی کی ضرورت ہو تو پھر آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ آلریڈی آپ کو پتا ہو کہ 8 اکتوبر کو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ کو پہلے قبل از وقت پتا تھا، اس پہ آپ قانون سازی کرتے۔ آپ نے قانون سازی کیوں نہیں کی؟ یہ آرڈیننس کا ذریعہ کیوں اختیار کیا؟ پریزیڈنسی بے خبر تھی، اس کو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا کہ 8 اکتوبر قریب آ رہی ہے،
اور نیب کا چیئرمین جو ہے اس کی مدت ختم ہو رہی ہے اور نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینڈیبل ٹرم نہیں ہے، تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ 20 کروڑ عوام میں صرف سوائے جاوید اقبال کے ان کو کوئی آنےسٹ آدمی نظر نہیں آتا، کوئی کمپیٹنٹ آدمی نظر نہیں آ رہا. باتیں بخاری صاحب، یہ ساری باتیں درست. میری آواز سن لیں، پہلے گزارش میری آواز سن لیں پراچا صاحب. جی یہ جو ابھی یہ قانون سازی کی ہے کہ جی ہم اگر مس یوز آف اتھارٹی کریں تو ہم بری الذمہ ہیں. سابقہ حکمرانوں نے اگر ان سے کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی تو جو ایلیگیشن ہے وہ تو بونافائڈ ایکٹ کرتے ہیں، اور نیب کو عقل کل اور اختیار کل بنا کے رکھ دیا گیا اس ملک میں. اور نیب کے بارے میں جو اعلیٰ عدالتوں کے ریمارکس ہیں، جو ان کی آبزرویشن ہے قوم کے سامنے ہیں ہر کیس میں، وہ ان کی آبزرویشنز بیل میٹرز پہ جتنے لوگوں کے سامنے آئی ہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز لوگوں کے سامنے ہیں کہ نیب کی کارکردگی کیا ہے. اور نیب نے جتنے کیسز بنائے ہیں پولیٹیشنز پہ، کسی ایک پولیٹیشین کی کنوکشن ہوئی آج تک؟ کسی پولیٹیشین نے پری آف بارگین؟ یہ ساری باتیں بخاری صاحب درست ہیں. پھر جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ اپوزیشن کو کوئی کردار ہے، اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. اب تو حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، شرمندہ ہیں اپنے ووٹرز سے، لیکن پھر بھی حکومت کے تو ساتھ ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی پھر پوچھنے والا ہے. دیکھیں جی انشاءاللہ دیکھیں، ہم نے تو لانگ مارچ کا دیا تھا، 25 مارچ کو گزر گیا. وہ سمہاؤ کچھ ایسی لوگوں نے پی ڈی ایم میں اس قسم کا ایشو ریز کر دیا جس سے وہ 25 مارچ کے لانگ مارچ نہیں ہو سکا. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلے 20 سپٹمبر 2020 کو کیے تھے اور جس کی ہم ساری جماعتیں سگنیٹری تھیں، اس پہ ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے باقی جماعتیں تیار ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی ان کو ویلکم کرتی ہے کہ آئیں ان ایشوز پہ ہم پھر بیٹھ کے اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں جس سیریز سے ہم نے لانگ مارچ رکھا تھا، نو کانفیڈنس رکھا تھا، اور پھر لاسٹ آپشن تھی ریزگنیشنز کی. ہم اس پہ ابھی بھی کام کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ. سید نیر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے. دیگر دونوں مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، کوئی اہل ہو یا نہ اہل ہو، کسی میں صلاحیت ہو یا نہ ہو، گورننس آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن پاکستان ایک ملک ہے جس میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں. 1-8% جو ہے ان کو مہنگائی سے فرق نہیں پڑے گا، بجلی کی قیمت جتنی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پیٹرول جہاں چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن باقی لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. اس کے بارے میں صرف حکومت ہی نہیں، اپوزیشن کے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو نمائندہ ہیں، ان کا بھی ایکول ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم اس حوالے سے کچھ تو کیا جائے. سبسڈی دینی ہے، یوٹیلٹی سٹور کی بات ہوتی ہے، وہ یوٹیلٹی سٹور والوں نے جو اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، یعنی چینی کھلے عام مارکیٹ میں بک رہی ہے کیونکہ ادھر ریٹ زیادہ ہے، مارکیٹ میں یوٹیلٹی سٹور کی کم ہے چینی. لوگوں کو نہیں ملے گا، عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، ان کی جیبیں بھرتی رہیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے پر اپوزیشن اور حکومت سنجیدہ طور پر غور کرے. لوگ بہت تنگ ہیں، اور پھر جب انارکی خدا نخواستہ کسی ملک میں پھیلتی ہے، لیڈر لیس جب موب آتے ہیں تو پھر وہ تحریک نہیں ہوتی، اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.